أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है द ईमान ऑफ द पीपल ऑफ गज़ा, यानी कि जो गज़ा के जो लोग हैं उनका ईमान की जो हमने तकवीत देखी है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम हैं तरबिया स्टेप्स टू सक्सेस और मेरा नाम है उस्मा अहमद और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एक दावा कैरियर हूँ और कम्युनिटी में इस्लामिक प्रोग्राम्स रन करती हूँ लुबना मौसम के साथ। तो लुबना, अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को। और हमारा एक हम पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स ही करते हैं तरबियत स्टेप्स टू सक्सेस के प्लेटफॉर्म से, और इसके अलावा यूथ के प्रोग्राम्स ही करते हैं और इस्लाम की दावत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ये लोगों के जो हम गुज़िश्ता 2 महीने से देख रहे हैं, और एक हमें एक वाज़े चीज जो नजर आती है वो है गजा के मुसलमानों का ईमान, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। और हम बहैसियत मुसलमान हम ये बात फील करते हैं कि कुछ तो फर्क है, कोई तो चीज मुख्तलिफ है, कि वो इन हालात में उनकी जो सिचुएशन सबके सबके सामने है, आप सब देख रहे हैं। वो क्या उनका ईमान इन हालात में उभर के सामने आया है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसी बात को करने की, इस पे हम गौर करेंगे और इसके ऊपर हम सोचेंगे कि हम ऐसा किस किस तरह अचीव कर सकते हैं। अम, इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जुमला है द पीपल इन गज़ा हैव अ लेवल ऑफ ईमान दैट आई हैव नेवर सीन इन माय एंटायर लाइफ, ये जुमला हर जगह बोला जा रहा है। ये हमने सुना है सबसे पहले तो मुसलमानों से हमने सुना है, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, बुजुर्ग हैं, सब इस पे बात कर रहे हैं कि इनका जो ईमान का लेवल है ये कभी हमें नजर नहीं आया। और नॉन मुस्लिम्स ने भी इस बात को समझा है कि ये जो लोग हैं इनका बिलीफ, इनका फेथ, इनके जो स्टेडफास्टनेस है ये बहुत ही एक हाई लेवल ऑफ फेथ है कि ये अपने जो भी इनके साथ किया जा रहा है वो उस अल्लाह पे, वो अपने रब पे फिर भी यकीन रख रहे हैं। तो अक्सर जब किसी की लाइफ में मुसीबत आती है और उसका ईमान स्ट्रांग नहीं होता, या उसकी थिंकिंग में इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते, तो फिर उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ये इस वजह से होता है बिकॉज मुस्लिम उम्मत इस वक्त डिक्लाइन में है। हमें हम भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम भूल गए हैं कि जो ईमान है उसका रोल हमारी लाइफ में क्या है, और इस वजह से हम उस ईमान को बिल्ड नहीं करते। हम अपनी जिंदगी एक रूटीन में गुजार रहे हैं। हमारी एक रूटीन होती है जिसमें डेली हमारे टास्क होते हैं, उनको हम करते जाते हैं। हाँ, उन डेली टास्क में ये भी होता है कि हमने कुरान की तिलावत करनी है और हमने नमाजें पढ़नी है, बट इट्स ऑलमोस्ट ऐसे कि वो चीज़ डिटैच्ड है हमारी बाकी लाइफ से। तो इस वजह से जब हमने देखा कि एक जंग स्टार्ट होती है बहुत बड़े पैमाने पे, और उससे पहले भी हमें डेफिनेटली ये पता है कि 75 ईयर्स से फ़लस्तीन में जंग जारी थी, उसके डिफरेंट फॉर्म्स थे। पर अब हमने जो देखा है कि हर घर पे बॉम्ब गिर रहा है, और जहाँ पे वो भागते हैं वहां पे भी फिर बॉम्ब गिरते हैं। और सिर्फ बॉम्ब नहीं गिरते बल्कि उनके पूरे खानदान उनके सामने शहीद हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं हो रहा बल्कि जो म्यूटिलेशन हो रही है, किसी बच्चे की टांग, किसी के बाजू, किसी का सर, किसी का जो भी है वो मतलब उड़ाया जा रहा है। और जब लोगों ने देखा कि हमारी फैमिलीज के साथ ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने ये ही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्ट्रॉन्ग ईमान, और इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब लुबना हमें इस स्लाइड के बारे में बताएंगी। ये आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा
یہ ویڈیوز ہم نے آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، اور چونکہ یہ عظمیٰ نے بھی جو پچھلی سلائیڈ میں جو آپ کے سامنے ڈسکشن رکھی، یہ ویڈیوز کی منہ بولتی تصویر ہے. اس کو آپ رن کریں اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. وين صاحبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم قلبك. الحمد لله رب العالمين. ما اللي معوض بالله. نصيبنا من الدنيا. الحمد لله. الحمد لله. المهم انت والعيلة بخير. والله فضل والف نعمة الحمد لله. ايش اللي صار؟ كل المال معوض ان شاء الله. ان شاء الله. ايش اللي صار؟ كله بيحكي عن كل كمية الدمار اللي احنا فيه. الشغل بالله. الحمد لله. نصيبنا من الدنيا. قرب. وهذا اللي فلتت. هاي اللي فلتت؟ هاي اللي فلتت. كم من وحدة كانوا هم؟ واحدة. هي الشباب. هاي الحمد لله بشغلك يعني. كانت تحت القصر؟ طب كيف قادرين انكم تدبروا حياتكم في ظل هذا الواقع الصعب؟ يعني لا مواد تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين تدبروا حياتكم؟ إن رب الله موجود، هو الرزاق، ما فيش مشكلة. يقصفوا يدمروا يضربوا، اللي بموت شهيد الله يرحمه، اللي بعيش حيواصل المشوار وحيكمل المشوار، وهم إلى زوال ونحن باقون. یہ آپ ان دونوں ویڈیوز میں دیکھ سکتی ہیں کہ ایک بندہ اپنے تباہ شدہ مکان پر کھڑا ہے اور وہ اس بات کو مان رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ قدر اللہ ہے، اور دوسرے کے یہ اپنا اللہ کے رازق ہونے پر ایمان، کہ جو مر گیا وہ شہید ہے، جو زندہ ہے وہ اپنا سفر جاری و ساری رکھے گا، اور اللہ رازق ہے، دینے والا. اس کے ایک لمحے کا اس کے اندر کوئی گیپ نہیں تھا جب اس سے سوال یہ کیا گیا کہ نہ آٹا ہے، نہ گھر ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی، کچھ بھی تو نہیں ہے. بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے، اور ایک لمحے کے گیپ کے بغیر اس کا جواب آیا کہ اللہ موجود. تو یہ وہ ہے جس نے اس وقت کی پورے گلوب کو، آئی وڈ سے کہ پورے گلوب کو ان ویڈیوز نے ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم اس سوال پر آتے ہیں، اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا رہے. یہ جب بمباری شروع ہوئی اور جس طرح یہ ویڈیوز آنا شروع ہوئی، تو ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ لوگ کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے، یہاں سے نکل کے کیوں نہیں چلے جاتے. تو بڑا ایک ذہن سوچتا ہے کہ واقعی جب دشمن کا اتنا شدید حملہ ہے تو یہ لوگ کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے. پھر یہ ان کا اس قدر جمے رہنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان کے اندر مایوسی نظر نہیں آتی، ان کے اندر ہمیں کوئی ملامت نظر نہیں آتی، یہ کسی کو الزام ٹھہراتے نظر نہیں آ رہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا بچہ یہ حدیث ہماری نظر سے گزری ہو یا نہ گزری ہو، لیکن وہاں کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ القدس جو ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے. اور یہ مقدس سرزمین کیسے ہے؟ مقدس وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے مقدس کر دیتے ہیں، ورنہ تو سارے پتھر ہیں لیکن ان میں سے مقدس ہے حجر اسود. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشام کس قدر مقدس ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے پورے اس شام کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ زید بن ثابت نے اس کو روایت کیا، اور جبکہ ابن عباس کی ایک اور حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر انبیاء کا مسکن رہا ہے. کوئی 1 انچ جگہ ایسی نہیں ہے القدس کی جہاں پر کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو اور جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو. یہ سارا شام ہے، گرین میپ جو ہے نا، جو گرین ایریا ہے. القدس از جیروسلم اور الاقصی از دس ہول کمپاؤنڈ، دس ون. دس از القدس، اور یہ ویسٹ بینک میں ہے، جبکہ غزہ کا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک الگ بالکل میڈیٹرینین سی کے ساتھ کا ایریا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہاں سے 7 اکتوبر کو سٹارٹ ہوتا ہے
ان مجاہدین کا اٹیک شروع ہوتا ہے تو اس کو وہ نام دیتے ہیں طوفان الاقصی، حالانکہ وہ رہ رہے ہیں ادھر غزہ کے اس اسٹرپ کے اوپر. تو ان کی یہ سمجھ نظر آتی ہے کہ وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یروشلم کے اندر بیت المقدس کہاں پہ واقع ہے. تو ہماری نظر میں یہ رہے واٹ از ویسٹ بینک، واٹ از غزہ، اور یہ پورا کا پورا ایریا، اس میں سے مقدس سرزمین جو ہے یہ القدس کی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے الشام کی بات کی ہے. اس وقت کا جو سیریا ہے دیٹ از ناٹ الشام اونلی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی. عظمیٰ آپ کو اس کے اوپر بتائیں گی کہ یہ پارٹیشن پلان اور سب کے بعد کیا اس کی تفصیلات ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ ایمان آف پیپل آف غزہ جو ہے وہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے لیے یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے. الحمدللہ آئی تھنک کافی اویئرنیس آ چکی ہے، بٹ جسٹ فار دا سیک آف کمپلیٹنس ہم اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو مقدس ایریا سارا جو اپنے میپ میں دیکھا تھا پورا شام کا، اس کو مسلمانوں نے پروٹیکٹ کیا. مسلمان اس ایریا کو اپنے جان سے اس کی حفاظت کرتے تھے. لیکن جب 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے اور ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے اور ایک اور ورلڈ آرڈر آیا ہے جس میں یو ایس نے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ بنا دیا، تو پھر جو پلاننگ تھی برٹش کی اور زائنسٹ کی، اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک قرارداد پاس کی کہ ایک یہودی ریاست یعنی کہ ایک زائنسٹ اسٹیٹ یہاں پہ قائم کی جائے گی. تو پھر ان کے پارٹیشن پلان میں یہ میپ انہوں نے بنایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلو ایریا ہے دیٹ واز سپوز ٹو بی اسرائیل، اور جو گرین تھا دیٹ واز سپوز ٹو بی پیلسٹائن. تو انہوں نے کہا کہ 2 اسٹیٹس ہونے چاہیے، اور جو القدس ہے جیروسلم جو ہے دیٹ شوڈ بی انڈر انٹرنیشنل کنٹرول. ان کو پتا تھا کہ یہ القدس اگر وہ یہودیوں کو دے دیتے ہیں تو یہاں پہ مسلمانوں نے اس چیز کو اپوز کرنا تھا. obviously مسلمانوں نے ہر چیز کو اپوز کیا، پر ایک چیز ہوتی ہے کہ نا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جس کو ان کو پتا تھا کہ یہ کراس نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا. سو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میپ میں جو یہودی پاپولیشن تھی، آپ دیکھیں 1920 میں it was only 3,000. Just 3,000 Jews lived in Al-Quds in Palestine. یہ جو پورا یہ میپ ہے، just 3,000 people here. So you see after this Balfour Declaration اور برٹش کی جو پلاننگ تھی، this number starts to increase. Jewish immigration جو ہے وہ increase ہوتی ہے، اور پھر 1947 کے بعد وہ اور بڑھتی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد تو وہ hundreds of thousands میں چلی گئی. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سارے میپ کو جو انہوں نے اسرائیل کے حوالے کیا تھا اس کو فل کرنے کے لیے ان کو یہودیوں کو بلانا پڑا. اور جب 1948 میں کافی یہودی ہو گئے تھے اور یہ سارا پلان بن گیا تھا، تو جب یہ اس ریاست کو بنایا تو ایکچولی بہت کم ایریا فلسطین کو ملا، اور ان جو بھی بلو ایریا ہے جو اسرائیل کو ملا اس میں سے سارے مسلمانوں کو انہوں نے ادھر ادھر نکالنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ بالکل جیسے آج بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر لوگ بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا. اس وقت بھی ایتھنک کلینزنگ، جینوسائڈ ہو رہا تھا. گینگز جاتے تھے ولیجز میں، پورے کے پورے ولیجز تباہ کر دیتے تھے، پورے کے پورے ولیجز جلا دیتے تھے. اب تو ہمیں پتہ نا کہ اوپر سے ایک بام گر رہا ہے. اس وقت جو اسرائیل کے پاس ایئر فورس نہیں تھی، تو اس وقت یہ جو گینگز تھے، ٹیررسٹ گینگ، فار ایگزامپل ارگن گینگ، سٹرن گینگ، ان کا آپ سرچ کر سکتے ہیں، انہوں نے جا کے ان ولیجز میں، ان ٹاؤنز میں بربادی کی، اور وہاں پہ ایک جنگ ہو گئی، اور اٹ واز اے جہاد دیٹ the Muslims undertook. اور 750,000 پیلسٹینینز اس وقت ایکسپیل ہوئے، and 78% of the land was taken by the so-called state of Israel, and the remaining 22% was divided into this West Bank and Gaza. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی جو جیروسلم تھا، القدس یعنی کہ the capital city، اس کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا into West Jerusalem اینڈ ایسٹ جیروسلم. اس میں ایسٹ جیروسلم میں جو مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، اس میں پھر بھی 236,000 اسرائیلی سیٹلرز ہیں،
اور some Palestinians still live in the West Jerusalem as well. تو ہم نے دیکھا کہ اس شہر کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا. یہ آپ کو دیوار یہاں پہ نظر آئے گی, ٹھیک ہے, اور on the side of West Jerusalem آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. There is a amazing infrastructure, خوبصورت جگہ ہے. اور جو ایسٹ جیروسلم جو انہوں نے مسلمانوں کو دی ہے, وہاں پہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ الاؤ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور جو ایکچولی جو جہاں پہ الاقصی مسجد ہے, اب اس کو بھی انہوں نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا, جس میں جو مسلمانوں کو ایک ایریا دیا, جوز کو, آرمینینس کو اور کرسچنس کو. تو وہاں پہ یعنی کہ یہ جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے, یہ اس ایریا کو مینیج کرتی ہے, یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا. یہ پورے ایسٹ جیروسلم کے اندر بھی انہوں نے چیک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. مطلب اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہاں پہ وہ خود مختار ہیں. سو اب آپ دیکھیں کہ سارا پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ سارا جو ایریا ہے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. مسلمانوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ یہاں پہ یہودی ریاست بنی ہوئی ہے. اور ناٹ اونلی دیٹ, لیکن جو اتنا ظلم ان کے ساتھ 75 ایئرس سے ہو رہا ہے, اس کو تو وہ ریزسٹ کرتے گئے. یعنی کہ جو لوگ ہیں وہاں کے, وہ اس لیے نہیں وہاں سے موو ہوئے, جن کو مطلب کچھ کو تو فورسبلی, یعنی کہ جیسے بالکل آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پیچھے ٹینک آ رہا ہے اور آگے لوگ ہیں, فورسبلی ان کو موو کر رہے ہیں. لیکن جو جہاں ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اور ایون جن کو نکال دیا وہاں سے, وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان بارڈرز کے جو ریفیوجی کیمپس ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ جارڈن ہے, ایجپٹ ہے یا سیریا ہے. وہ زیادہ دور نہیں گئے. بہت کم فلسطینینس ہیں جو کسی اور ملک میں شفٹ ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہماری سرزمین ہے. ناٹ فار دا بیسس آف نیشنلزم, بٹ فرام دا بیسس کہ یہ مقدس ہے, ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. یہاں پہ اسلام کی ون آف دا ہولیسٹ سائٹس آف اسلام از there, مسجد الاقصی, جو ہمارا عقیدہ کا حصہ ہے, جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے گئے تھے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی. تو اس کی پروٹیکشن وہ کر رہے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ غزہ کا اسپیسیفک ایریا جو ہے, اس میں جب جو یہودی تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے اس جگہ کو 2005 میں, تو اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ یہ آزاد ہو گیا. پر لبنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد 2005 کے بعد یہاں پہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ غزہ کی پٹی کو صرف انہوں نے یہ دکھایا ہے. اور اس سے پہلے کی سلائیڈ میں جب عظمیٰ نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1948 میں they were pushed, پورے فلسطین میں جب یہودی کافی زیادہ مقدار میں آ گئے تھے تو ان کو مختلف علاقوں میں پش کیا گیا تھا. اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ آلریڈی ان مہاجرین پر مشتمل ہے جو کہ 1948 کے اندر ان کو اس علاقوں میں پش کیا گیا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں, اگر ہم صرف گزشتہ 20 سال کے عرصے میں ہی دیکھ لیں تو 2008-2009 کے اندر 23 ڈیز تک اسی طرح کی ان کے اوپر بامبنگ, اسی طرح ان کے اوپر بلاکیڈ رہا ہے, جو کہ 23 ڈیز تک اسی حالات میں لوگ رہے. 2012 کے اندر 8 دن تک ایسے ہی شدت کے ساتھ, وہ جو انہوں نے 1948 میں منظر دیکھا تھا اس کی شدت میں اضافے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ 2012 میں بھی یہی کچھ ہوا. 2014 کے اندر رمضان کے مہینے میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 50 دن تک یہ ان کا یہی حملہ, یہی اسی طرح کی بامبنگ, اسی طرح کی قتل و غارت گری, ان کے گھروں کو جلانا, مسمار کر دینا, بلڈوز کر دینا, یہ 50 دن تک ہوا تھا. اور 2021 کے اندر بھی 11 دن تک یہ اسی حالات میں رہے تھے. اور 2023 جو 7 اکتوبر سے ٹو ڈیٹ جو روز چل رہا ہے, ایوری سنگل ڈے وداؤٹ اے گیپ, وداؤٹ اے اسٹاپ, جو سیز فائر 4 دن کا تھا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر پھر وہ کیا کر رہے تھے. جب انہوں نے غزہ کے اندر سیز فائر اناؤنس کیا ہے تو ویسٹ بینک کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا تھا. اور یہ جو غزہ کے جو آپ کے پاس آ رہا ہے, ویسٹ بینک کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ان کا معمول ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ ایریا کتنا ہے, اٹس جسٹ 365 کلومیٹر اسکوائر, یہ غزہ کی پٹی جو ایریا ہے. اور یہاں کا انمپلائمنٹ ریٹ it is highest among in the world, that is 45%. already یہاں پہ بہت غربت ہے, اور جو فوڈ انسیکیورٹیز ہے وہ 64% ہے.
جو کہ دیہات وغیرہ کے جو علاقوں میں وہاں تو بہت زیادہ ہے. تو غزہ کی جو پٹی ہے وہ itself از ایک 16 سال سے جس بلاکٹ کے اندر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک وال بنائی ہے جو کہ آپ کے دیکھتے ہیں غزہ کے جن علاقوں میں انہوں نے بامبنگ سٹارٹ کی, اور جو عظمیٰ یہاں پہ اپنا کرسر دکھا رہی ہیں, یہاں پر پوری ایک وال بنی ہوئی ہے جو کہ 6 میٹر اونچی ہے. 6 میٹر کا مطلب ہے کہ آپ کی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں وہ 3 میٹر ہوگی اس کی آپ کے کمرے کی چھت. تو ڈبل سٹوریڈ بلڈنگ جتنی کانکریٹ وال ہے, جو کہ زمین کے اندر کتنی ڈیپ ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر خاردار تاریں بھی لگی ہوئی ہیں. تو دس از 16 ایئرس سے غزہ اس بلاکٹ میں ہے. اور اب جب انہوں نے نارتھ غزہ میں بامبنگ سٹارٹ کی ہے, the people were pushed towards غزہ سٹی. ان کو کہا گیا کہ آپ کو آگے موو کرنا ہے. آگے جانے کے بعد یا دیر البلح کے اندر یا خان یونس کے اندر اور پھر رفح کے اندر آپ نے گزشتہ 2 مہینوں کے اندر یہ سارے نام سنے ہوں گے کہ اب بامبنگ یہاں ہو رہی ہے اور اب بامبنگ یہاں ہو رہی ہے. slowly and gradually they are pushing the people and now they are bombing Rafah on daily basis. خان یونس کے اوپر بھی بامبنگ ہو رہی ہے اور یہ لوگوں کو وہاں جانے بھی نہیں دے رہے ہیں. جو ایک جگہ پہ بامبنگ کر کے ختم کر چکے ہیں, بلڈوز کر چکے ہیں ان ایریاز کو, پورے ایریاز کو. آپ نے ان کے ایریل ویوز بھی دیکھے ہوں گے, ختم کر چکے ہیں. تو اس کے باوجود لوگ وہاں سے جا نہیں رہے ہیں. وہ واپس جب بامبنگ ختم ہوتی ہے پلٹ کے اپنے مکان کے ملبے پر جاتے ہیں, وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور دس از ہیپننگ ان لاسٹ 2 months, more than 2 months. اب ہم اس میں اگلی سلائیڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلائیڈ جو ویڈیو ہے, I would say that it is یہ وہ بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو تھامے ہوئی ہے. اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. Khalid Nabhan, the man from the Soul of My Soul video, has shared a video giving thanks to everyone for giving their love and support. He said, I learnt my patience from the prophets of Allah. Here is his video message. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد نبهان أبو ضياء صاحب الفيديو المعروف لروح الروح. أتقدم بشكر جزيل وبخالص محبتي لكل إنسان تأثر بلحظة وداعي لطارق وريم روح الروح, وأقول إن محبتكم هذه ودموعكم التي انهمرت من أجلنا لامست قلبي وروحي. هذه الدموع الغالية علامة على مدى صدقكم, ولقد بكيت لبكائكم. إني أحببتكم دون أن ألتقي بكم. أقول لكم جميعا أبشروا بالخير, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. سنلتقي بإذن الله تعالى على الخير والمحبة والأمل. ولمن يسأل عن هذا الثبات والصبر في لحظة الوداع أقول إنني تعلمت هذا الصبر وهذا الثبات هذه المحبة من إسلامنا العظيم ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام أبو البشر, مرورا بداود وسليمان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل والمسيح ابن مريم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتوجه للعالم الحر بأن أنقذونا من هذه الحرب, احموا أبناءنا من هذا الدمار. کیا بتا رہے ہیں یہ صاحب؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیشنس, یہ ریزیلینس, یہ جمے رہنا مصیبت میں, مشکل میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, جو پورے انبیاء کی یہ اسلام کی جو پوری چین ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نام دے رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں یہاں پر ہمارے بچوں کو اور ہمیں محفوظ کریں, ہمیں آزاد کرائیں, اس القدس کو اس یہودی زائنسٹ غلبے سے آزاد کرائیں. یہ عظمیٰ آپ کو بتائیں گی انشاءاللہ تعالی کہ ایمان, یہ کیسا ایمان ہے جو ان لوگوں کو یہ الفاظ کہنے پہ مجبور کرتا ہے. اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو ہم سمجھتے کہ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. اللہ پہ ایمان ہے, فرشتوں پہ ایمان ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریویلڈ بکس ہیں, اللہ کے رسول,
क़यामत के दिन, क़ज़ा वल क़दर, ये हमारा ईमान है इस पे। तो ये तो एक नॉलेज है ना, दिस इज सम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी, बट पॉइंट ये है कि जो ईमान है इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है हमारे अंदर, और इस अंडरस्टैंडिंग से कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्ड होने चाहिए, ये पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है। तो अल्लाह पे ईमान सबसे पहली बात है अक्ली होना चाहिए। अल्लाह पे ईमान इमोशनल नहीं हो सकता, इनहेरिटेड नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो ईमान उनका है वो इनहेरिटेड है, उनको बताया गया कि वो मुसलमान है, इस वजह से वो मुसलमान है। तो जब आपको कोई चीज़ इनहेरिटेंस से मिलती है, आप उसके लिए जद्दोजहद नहीं करते, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसका शायद आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। लेकिन जब आप खुद पहुंचते हैं उस रियलाइजेशन पे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही कायनात का रब है और कोई खालिक नहीं है, फिर आपके अंदर एक पुख्ता जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आती है कि इसका मतलब ये है कि वो जो रब है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, ही डिजर्व्स माई वर्शिप एंड ही डिजर्व्स दैट आई लिसन टू हिम। मतलब इसमें अल्लाह की अताअत का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं ना कि मक्का में जो कुरैश थे वो तो अल्लाह पे ईमान उन्होंने वो लाए हुए थे, लेकिन वो शिर्क करते थे। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज अल्लाह एज द सुप्रीम क्रिएटर, दे थॉट देयर वाज मेनी अदर गॉड्स एंड मेनी अदर क्रिएटर्स, जिसकी वजह से उनको ये एहसास हो गया कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो इसका मतलब है कि हमें आगे सबमिट करना होगा, हमें झुकना होगा एक हस्ती के सामने, instead of our own desires and our nafs. So पहली बात ये बन गई कि belief in Allah subhanahu wa ta'ala must be an intellectual belief for it to have some effect. तो इस intellectual belief को हमने क्या डेवलप किया है, या हमने खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचाना है अपनी अकल से, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as the last prophet, have we understood that he sallallahu alaihi wasallam was the last prophet? Have we understood that the Quran is the revealed book of Allah subhanahu wa ta'ala? और फिर इसमें जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, अकल से हम नहीं महसूस कर सकते, like angels or the previous books or the previous messengers, जिनको हम नहीं physically देख सकते, उन पे ईमान जो हमारा है वो कहाँ से आएगा? That has to come through the iman in the Quran. वो भी अक्ली होना चाहिए। जो हमारा ईमान कुरान पे है कि दिस इज अ बुक जिसको कोई इंसान कॉपी नहीं कर सकता, जिसको कोई इंसान इस पे नकल नहीं कर सकता, दिस इज अ बुक रिव्यूड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी अरबिक लैंग्वेज जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, that no one can write a surah like it. जैसे सूरह अल-बकरा में लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या तुम इसके लिख सकते हो? नहीं, तुम नहीं लिख सकते। इवन अपने तमाम हेल्पर्स को भी बुलाओगे तो आप नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट से, इस इंटेलेक्चुअल बिलीफ से सबसे पहली जो चीज़ है वो उससे हमारा ईमान फर्म होता है। So if we are finding that we don't have that kind of iman, फिर सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखना होगा कि have I got the intellectual belief? ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस इंटेलेक्चुअल बिलीफ से कॉन्सेप्ट्स कौन से निकलते हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है तवक्कल का या सब्र का, वो इससे सेपरेट नहीं होना चाहिए। It has to come from this belief. You cannot just say that yes, I have tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala when you don't have this intellectual belief. Because वो तवक्कल उस वक्त में भी ठीक होगा जब आपके हालात अच्छे हैं, लेकिन whenever you are tested, then because that belief is not strong, वो तवक्कल भी disappear हो जाएगा और वो सब्र भी disappear हो जाएगा। और यहाँ पे एक और वर्ड हमने लिखा हुआ है जिहाद। Why have we put this word here? Now this is the what we want to understand कि ये जो belief है, ये belief सिर्फ चंद एरियाज ऑफ लाइफ के लिए नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, इट इज ऑल्सो समथिंग जिसमें जो दूसरों के साथ आपकी रिलेशनशिप है, या जो मिशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस्लाम को डोमिनेट करना है दुनिया में, इट इज रिलेटेड टू दैट। तो इस वजह से इस पुख्ते ईमान से ना सिर्फ तवक्कल और सब्र का कॉन्सेप्ट आएगा, बट अंडरस्टैंडिंग द जिहाद फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये कॉन्सेप्ट भी आएगा। और यही वजह है कि जो गज़ा के जो लोग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, दे हैव दैट 100% कन्विक्शन इन द कदर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि उनका जो अजल है वो फिक्स्ड है, योर लाइफ इज फिक्स्ड,
your lifetime is fixed, your risk is fixed. تو ابھی ہم نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پہ ان کو پوچھا گیا کہ what will you do, they said we have Allah. کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی ایک پیس آف بریڈ لکھی ہوئی ہے ہمارے رزق میں, وہ ہمیں مل جانی ہے, لیکن اگر نہیں لکھی ہوئی تو ہمیں نہیں ملے گی, اور وہ اگر نہیں ملے گی ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں نہیں دی. So this understanding of risk and ajal comes from this iman, and from that understanding comes the understanding that we must trust Allah subhanahu wa ta'ala, have patience in his decree, and continue the work for his deen through the jihad. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, and حضرت جبرائیل علیہ السلام came to them in the form of a man. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. It was a man wearing a long white robe. He came and he sat and he held the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's hands and he asked him the questions. He said, what is Iman? Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, Iman is to believe in Allah, his angels, the meeting with him, his apostles, and to believe in resurrection. Then he further asked, what is Islam? Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, to worship Allah alone and no one else, to offer prayers perfectly, to pay the zakat, and to observe fast during the month of Ramadan. Then he further asked, what is ihsan? Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, to worship Allah as if you see him, and if you cannot achieve this state of devotion, then you must consider that he is looking at you. تو اس حدیث میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. There's so much depth in this hadith which we can understand, and inshallah we will break it down to understand Iman, Islam, and Ihsan from this hadith, inshallah. So inshallah Lubna is going to help me explain this. So the first thing is that Iman comes from the root word aman, and that means security, and it also means trustworthiness. تو اس ایمان سے جو ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان ٹرسٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم, not only on just themselves but on the entire universe. اور یہ کتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے کہ you trust that Allah, when he creates what he wants, he creates according to his command, and it's more than just saying I believe in Allah. It means that I trust Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ I have full faith in Allah subhanahu wa ta'ala that he has sent me on this earth. اور اس دنیا میں جو میرے ساتھ جو بھی قضا لکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی لکھی ہوئی ہے. جو بھی ٹیسٹ آتا ہے, چاہے وہ ٹیسٹ میرے پرسنل لائف میں ہے یا وہ امت کے ساتھ ہے, جو بھی وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے to make me to test me to see if I am adhering to that to the حکم of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے, to enter into Jannah. That is the objective of this life. The objective of this life is to enter into Jannah. So am I able to withstand all those tests that Allah subhanahu wa ta'ala sends? ہاں جی لبنہ, آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ یہ ایمان کی جو اس کے جو ڈیپ میننگ ہے نا ٹو اباؤٹ دا ٹرسٹ, تو یہ پیچھے جس طرح بتا رہی تھیں کہ یہ انہیریٹنس میں نہیں آتا, یہ ہر ایک کو خود کوشش کر کے خود اس کو اٹین کرنا ہے, اس کو خود گین کرنا ہے. اینڈ اٹ نیڈس اے ویری ڈیپ تھنکنگ, اپنے انسان کا اپنے اوپر اپنے بارے میں سوچنا, اس کے بعد اس کا ٹرسٹ اس رب کے اوپر جاتا ہے. جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ میں ویک ہوں, میں امپرفیکٹ ہوں, تو اپنے کریٹر کے اوپر اس کا ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ یس وہ کریٹر ہی ہے جو مجھے سسٹین کرتا ہے. تو اٹ نیڈس اے ڈیپ تھنکنگ. اور اگر پیچھے یہ والا کام نہیں کیا تو جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ایٹ دا ٹائم آف پرابلم, ایٹ دا ٹائم آف کیلمٹی, ایٹ دا ٹائم آف اینی ٹیسٹ, وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کا ٹرسٹ جو اللہ پہ جو ٹرسٹ اگر اس نے انٹلیکچولی نہیں گین کیا تو وہ اس کو وہ اس سچویشن میں نہیں تھام سکتا اگر اس نے اس کے اوپر اپنا ہوم ورک نہیں کیا. تو وی سی تھنگ ویری پرومیننٹلی اوور دیئر کہ وہاں پر اللہ پر کس طرح کا ٹرسٹ ہے, کس طرح کا یقین ہے,
کہ ان لوگوں کے منہ سے کلمات آپ سنیں کہ الحمدللہ، یعنی اگر آپ غزہ کی جتنی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو الحمدللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کو بار بار یہ الفاظ وہاں پہ سنائی دیں گے. تو اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف دس ڈیپ ڈاؤن ٹرسٹ وچ دے ہیو ود دیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل. اور الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. سو دس از واٹ وی سی کہ وہ جو کنیکشن ہے اس کلیمٹی کے ساتھ، ان کے بیہیویئر کے ساتھ، اس میں دیر از نو کمپلیننگ، کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہو رہا. اگر کوئی ان کا اظہار ہے کسی غصے کا، وہ یہ ہے کہ مسلم امت کیوں نہیں کچھ کر رہی، ہمارے لیڈرز کیوں نہیں کچھ کر رہے. دے ناٹ سیئنگ کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، یہ دے ناٹ ایون سیئنگ کہ یہ کفار کیوں ایسے کر رہے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ دس از دا ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہمارے لیے لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا، یہ میرے خاندان شہید ہو جائے گا، یا میرا بزنس ختم ہو جائے گا، یا یہ جو زائنسٹ ہیں یہ آ کے میرے بزنس میں، میرے شاپ میں سے ہر چیز اٹھا کے لے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو منی ایکسچینجز ہیں وہاں سے سارا انہوں نے پیسہ جو ہے وہاں سے چوری کر لیا ہے. Like they have removed each and everything from that land جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ جو چیز ہے اس میں there is no complaint, and this is because of the trust in that qaza of Allah subhanahu wa ta'ala, qadar of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ this risk was not for me, this life was supposed to end. So this is why that patience can come. پھر آگے جو حدیث میں اسلام، what is اسلام، یہ بھی پھر چیز اس سے کنیکٹ ہو گئی نا کہ اسلام مینس ٹو سبمٹ، جھک جانا، پٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ دا سینٹر آف یور لائف، لیونگ یور لائف بائی دا اسلامک کرائٹیریا. مطلب یہ کہ آپ ایک فریم ورک میں آ جاتے ہیں، آپ کی سوچ میں یہ اسلام کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں. آپ کی سوچ میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے میرا بینیفٹ کہاں سے ملے گا، یا آپ کی سوچ میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان میری مدد کرے گا. آپ کو پر اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ از دا ون ہو آئی ایم لسننگ ٹو، اللہ از دا ون ہو آئی ایم سبمٹنگ ٹو. میں اپنی لائف میں جو بھی کام کر رہی ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس میں کوئی فرض نہیں چھوڑ رہی اور کوئی حرام کام نہیں کر رہی. وہ فریم ورک ہم لے آتے ہیں اور اس فریم ورک کے اندر ہم رہتے ہیں اور ہم سبمٹ کرتے ہیں اونلی ٹو اللہ. ہم سبمٹ نہیں کرتے ٹو آر ڈیزائرز، ہم سبمٹ نہیں کرتے ٹو ادر ہیومن بینگس، ہم سبمٹ نہیں کرتے ٹو اینی مین میڈ لا، any system of democracy, any human rights or international law. We don't submit to that. We submit only to Allah subhanahu wa ta'ala. And this in our personal life and as a collective ummah. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہماری جو سوچ ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ what does Allah subhanahu wa ta'ala want from me today in this minute. تو جب آپ کے پاس یہ سوچ ہوتی ہے تو آپ کے تمام جو اعمال ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے سسٹم کے مطابق ہوتے ہیں. جی لبنہ. عثمہ، آپ نے اتنی اچھی طرح سے یہ بتایا کہ آئی ایم تھنکنگ کہ وہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کا ایمان اور وہاں کا اسلام وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. میرا اسلام مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ وین آئی ہیو ٹو سبمٹ، تو مجھے کہاں سبمٹ کرنا ہے. مطلب آئی فیل کہ دا ٹیسٹ وچ دے آر بیئرنگ، میں اس سے زیادہ بڑے ٹیسٹ میں ہوں، کیونکہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب وہاں پر یہ ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا. تو جب ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنی انڈیویجول لائفز میں اللہ کے آگے، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ اسلام کا تقاضا ہے، تو پھر اس سبمیشن کے ساتھ آٹومیٹکلی تمام طاغوت جو ہے اس کو ریفیوز کرنا، اس کو پروکلیم کرنا کہ آئی ڈو ناٹ سبمٹ ٹو اینی طاغوت، چاہے وہ اس وقت کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہو، چاہے وہ اس وقت کا یونائٹڈ نیشن ہو جس کے اوپر کوئی بھی کسی کی بھی اگر کسی مسلمان کی کوئی بھی امید ہے. تو ناؤ دس از دا ٹائم کہ وہ اس کو ہم سمجھیں، اس بات کو ہم چیک کریں اپنے اسلام کو کہ ہماری سبمیشن ہے کہاں پر. جی اوکے. پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ٹو اسٹرائیو ایز اف اللہ از واچنگ یو اینڈ ٹرائنگ فار پرفیکشن، احسان. بیکاز دیکھیں ایک مسلم جب ایک دنیا میں ہے ایز اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو جنہ، تو اس میں ہم نے صرف بیئر منیمم پہ تو نہیں رہنا نا کہ ہم نے اپنے نمازیں پڑھ لی، فرائض پورے کر لیے، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف دیٹ. ایون ان ایوری ایکشن احسان شوڈ بی دیر.
ہم ہر کام کو بہترین طریقے سے کریں, پرفیکشن کے لیے کریں. And I know that all of us, we do strive for perfection in many things. We strive for perfection in our education. یعنی کہ جب ہم کوئی بھی کورس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ we are at the top. Our goal is to be at the top. Our goal is to get that prize. Our goal is to get the best results, to get that number and that position. ٹھیک ہے, ہم اس میں پرفیکشن کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب شادیاں کرتے ہیں, ہمارا گول ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین شادی ہماری ہی ہو, کپڑے سب سے بہترین ہمارے ہی ہوں. جب ہم کھانا بناتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بہترین کھانا ہمارا ہو. یعنی کہ ہم پرفیکشن کے لیے اسٹرائیو کرنے کے عادی ہیں, but only in the things that we want to be perfect in. What about the things that Allah subhanahu wa ta'ala wants? And that is actually our whole life. پوری زندگی جہاں پہ ہم نے سبمٹ کر لیا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس ہر چیز میں کیا ہم نے احسان کو ڈھونڈا ہے؟ Did we do that as if Allah is watching us? Did I give my zakat as if Allah is watching me? Did I fast in Ramadan as if Allah is watching me? Am I trying to be perfect in it? And yes, the people of Gaza, they did this. Why? Because انہوں نے اپنے بیسک جو فنڈامنٹلس ہیں اس کو بہت پہلے سالو کر لیا ہوا تھا. ان کو 100% پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is their creator and they trust him. And also in the Islamic actions, you can see کہ وہاں پہ ایک اسلامی ماحول ہے. یعنی کہ obviously وہ ایک زائنسٹ آکیوپیشن میں رہ رہے ہیں, but they don't let that stop them. آپ نے دیکھا ہے کہ they will be praying on the street, نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان کو آ کے وہ زائنسٹ سولجر ان کو ماریں گے, and they will not stop their prayer. They will pray جہاں پہ ان کو پتہ ہے یہاں سے ہمیں اٹھایا جائے گا. They will do it. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ وہ کہیں پہ اس آکیوپیشن کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑتے. تو اس میں انہوں نے اپنے یہ سیکنڈ پوائنٹ اسلام کا اس کو بھی ہینڈل کر دیا. And for that reason then they are able to go on to the next one, which is ihsan, that they are striving for perfection in everything, striving for perfection in their iman, in their Islam, and in every single action. جی لبنہ. پھر اس کا ہمیں نظر آتا ہے اس کی مینیفیسٹیشن کے انہوں نے احسان اچیو کرنے کے لیے اپنے ایکشنز کے لیے ان کا جب جس وقت چوٹ پڑتی ہے اور ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. کوئی ان کی زبان کچھ ایسا نہیں بولتی اس لمحے پر بھی جس وقت ڈسٹرکشن اپنی انتہا پر ہے, جب وہ اپنی پوری فیملیز کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم نے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں کو تک کو دیکھا ہے, ہمیں یہ احسان کا لیول نظر آتا ہے. تو یہ جو آرڈر ہے نا جو حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں سکھا گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم تک پہنچا, تو ایمان کو اپنے پہلے گین کرنا, پھر اس کے اندر سبمیشن لے کر آنا, اینڈ دین اسٹرائیونگ ٹو میک اٹ دا بیسٹ. کہ اس یہ خیال کہ اللہ از واچنگ می انسان کے بہت سارے معاملات کو اسی وقت درست کر دیتا ہے. ہمارے سامنے یہ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 ٹریٹس ہوں گے, 3 کیریکٹرسٹکس ہوں گے, تو وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی سویٹنس اپنے اندر پائے گا. اس میں سے ایک ہے کہ one who loves Allah and his messenger more than anything else, or one who loves a servant only for the sake of Allah, and the one who hates to turn back to unbelief after Allah has saved him, just as he hates to be thrown into the fire. تو وہ جب بات یہ آتی ہے نا کہ اللہ سے محبت, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ ہمیں اس بات کے اوپر پابند کرتی ہے کہ ہم اپنے ان فرائض کی طرف, ان ایکشنز کی طرف دوڑیں جس سے اللہ نے جس کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا, اور اس حرام سے بچیں جس کے نتیجے میں اللہ نے ہیل فائر, جہنم کا ٹھکانہ بتا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان میں سے کوئی حدیث, کوئی بھی چیز ہمارے لیے بحیثیت مسلمان نئی نہیں ہے, لیکن اس کو نئے سرے سے سمجھنا, بیکاز وی آر فیسنگ اے ریالٹی جس کے اندر ہمیں ایک کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس حدیث کے معنی ہماری زندگی میں کیا ہیں. Do I really love Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam more than anything else?
डू आई रिमेम्बर کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، اپنی جان کے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر پھر سوچو، تمہارا ایمان مکمل نہیں. اور حضرت عمر اس کے جواب میں سوچنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے رسول، اب میں آپ سے اپنی نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو وی نیڈ ٹو تھنک اگین اینڈ اگین. ہم بہت آرام دہ زندگی کے اندر ہیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں جو اس کا تقاضا ہے. آر وی ٹیکنگ دوز اسٹیپس جو کہ اس وقت غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اوپر لازم ہیں؟ کیا ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کی پرائرٹی لسٹ پر رہتا ہے؟ یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوینڈل ڈاؤن ہو رہا ہے 7 اکتوبر سے لے کر 14 اکتوبر اور 20 اکتوبر تک کی جو ہماری حالت تھی وہ کم ہو رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو چیک our love for the creator and for the messenger. جی عظما آپ کیا کہیں گی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ جو کانسیپٹ ہے، جو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہمارے لائف کے سینٹر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں نا. محبت کا مطلب تو یہی ہے ٹو بی ٹوٹلی سبمٹنگ ٹو دیٹ پرسن، ٹو ڈو ایوری تھنگ فور دیم، کہ ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہوتی ہے اور ان کی ناراضگی میں ہم پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس کمفرٹیبل لائف میں یعنی کہ اپنے گولز ہیں، اپنے ٹارگیٹس ہیں، وہی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ رات کو بیٹھ کے ان غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کریں صرف. از دیٹ اٹ؟ یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی ایک بہت پروفاؤنڈ میننگ ہے. اینڈ دیٹ پروفاؤنڈ میننگ از کہ جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کو ہم سمجھیں اور اس کو ہم اپنے لائف کے ایک پرائیورٹی لسٹ میں لے کے آئیں. اینڈ دیٹ مشن از ٹو اسپریڈ اسلام، ٹو اسٹیبلش اسلام، ٹو پروٹیکٹ اسلام. So if we truly love Allah and the Messenger صلی اللہ علیہ وسلم, we will go to that higher level. یعنی کہ ہم اس چیز کو بھی اپنی لائف میں لے آئیں گے، ناٹ صرف کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں سبمٹ کر رہے ہیں، بٹ ہم ایز اے کلیکٹیو امہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے جو آنکھیں کھل گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف کی پرائیورٹیز چینج ہونی چاہیے، اور اس میں ایک رول ہونا چاہیے ہمارا ایز اے ممبر آف دس امہ ٹو ریوائیو دس امہ انشاءاللہ. اب اس ایمان کو بلڈ کرنے کے لیے there are many things that we have to do and we have just listed some of them here. لیکن ان کا اگین ان کے اندر ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے. جیسے ہم جب قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں تدبر کرنا ہے اس قرآن پہ، ان آیات پہ کہ what does this actually mean. مطلب اس سے ہی ہمارا جو ایمان ہے وہ اسٹرانگ ہوگا جب ہم ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ورڈس ہیں ان پہ غور و فکر کر رہے ہوں گے. we will understand what Allah is saying to us. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سیم میسج دے رہے ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ یہ لائف آپ کی ٹیمپرری ہے، اس کے جو اصل مقام ہے for you as a Muslim that is Jannah. And are you able to strive for it? Have you got the tools to acquire Jannah? Are you focusing on Jannah? تو جب ہم قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں تو یہ تدبر ہونا چاہیے ہمارا، اس ریفلیکشن کے ساتھ ہمارے اندر کچھ چینجز آنی چاہیے. ساتھ ہی ہمیں جب احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوگا کہ we need some knowledge of Islam. So seeking knowledge is a way to build ایمان. مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیرت کو پڑھ رہے ہیں یا احادیث کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اسلامک نالج میں انگروس کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہو رہا. یہ ہو نہیں سکتا. تو ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو انگروس یور سیلف ان دا اسلامک نالج، اینڈ دین دا ریزلٹ آف آل آف دیٹ از یور اسلامک پرسنالٹی. آپ کے جو شخصیت ہے اس کے اندر اسلام نظر آنا چاہیے. when people see you they should know oh this person is living by Islam. ٹھیک ہے، سو یعنی کہ وہ پرسنالٹی اٹ شوڈ بی ویزیبل، اٹ شوڈ بی سین کہ دس پرسن when they talk, when they walk, when they are silent, when they are happy, when they are angry, they have Islam within them. And remembering Allah subhanahu wa ta'ala in every action. Again وہ سبمیشن والی بات جو ہم نے کی تھی کہ کسی عمل میں اللہ کے بغیر ہم نے اسٹیپ نہیں لینا. ہم نے اپنا تقوی بلڈ کرنا ہے، گاڈ کانشیسنس،
consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, making sure that we are always pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. And to do that, we need to reflect on our life constantly, کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو بھی چینجز ہماری لائف میں آتی ہیں دوسروں کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اس پہ ریفلیکشن کرنا کہ یہاں پہ کیا ہم اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان اسٹرانگ رہے گا. پھر ڈوئنگ سرٹن ایکشنز لائک فار ایگزامپل گیونگ صدقہ, مطلب زکوٰۃ تو ہم دینی ہی دینی ہے نا, اس میں تو یو ناٹ گوئنگ ٹو گیو اٹ, بہت بڑی سزا ہے, بٹ صدقہ جب آپ دیتے ہیں اٹس یور اون چوائس ٹو ڈو اٹ. صدقہ ایک انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے. جب بھی آپ دیتے ہیں اس سے آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی. دین میکنگ دعا, so making dua is something that makes your iman strong as well, because then you are physically telling Allah subhanahu wa ta'ala that it is you that I am relying on. لیکن یہ دعا ان سارے پہلے والے اسٹیپس سے جو ہے افیکٹو نہیں ہوگی وداؤٹ دوز اسٹیپس. سو یو نو یو ہیو ٹو ڈو آل آف دوز تھنگس ٹو میک دیٹ دعا, کہ جب آپ نے اسلام کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. بٹ اف یو آر ناٹ ریمبرنگ اللہ ان ایوری ایکشن اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو لسن ٹو یور دعا, دین دیٹس فولش. یس, he might listen to it to make you come that way, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چاہتی ہے. commit to reducing sins, یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی alert way میں sins کو remove کرنا ہے لائف میں سے and prevent them from ever coming in, because every single sin is something that takes you away from Jannah, and when you commit a sin it takes you away from a strong iman. How can your iman be strong if you are committing a sin? پھر dedicating yourself to increasing good deeds, یعنی کہ ہر لمحے میں سوچنا کہ میں وہ کام کون سا وہ میں کام کر سکتی ہوں جس سے مجھے اجر ملے گا. And finally, linking it back to what we started talking about is building that trust in Allah subhanahu wa ta'ala, that He is the provider, He is the decider for every single thing in your life. تو ایمان کو بلڈ کرنے کے لیے ایک جرنی ہوتی ہے, کچھ ایکشنز ہوتے ہیں. ایمان آپ کا صرف بلڈ نہیں ہوتا گھر میں بیٹھ کے اپنے کہ تھوڑے سا ایموشنل ہو کے. It's a whole step, it's a whole journey, step by step, and it's a continuous journey. اور اس journey پہ اگر آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں then your iman will decrease. اگر اس پہ آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں then you are in trouble. You have to keep going forward. You have to keep doing these actions to build that iman. ہاں جی لبنہ, آپ کچھ ایڈ کریں گے یہاں پہ؟ جزاک اللہ عظما, آپ نے بہت اچھی طرح سے, یعنی مجھے تو بالکل ایک اس طرح لگتا ہے کہ ایک دیوار ہے جس کے اندر الگ الگ بلاکس رکھے جا رہے ہیں اور کسی ایک بلاک کے بھی مس ہونے سے دیوار بلڈ نہیں ہوگی. ایوری تھنگ ڈپینڈس آن دا ادر بلاک, اور اس کو کرتے کرتے کے ساتھ ہی جو ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے وہ ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں کے لوگوں کی زندگی میں. ہم اس میں اگر اگلی سلائڈ پہ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریسیٹیشن آف قرآن کی آپ نے بات کی, ریفلیکشن آن قرآن کی آپ نے بات کی, سیکنگ بینیفیشل نالج کی بات کی آپ نے, اینڈ اڈاپٹنگ اسلامک پرسنالٹی, یہ ساری چیزیں اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں, اتنی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے کہ ہم غزہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر سال بڑے بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک, یعنی ود ان few hours of the day, not even 24 hours, اس کے اندر لوگ پورے قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں. حفاظ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے, اور اس سال بھی اگست کے اندر ہم نے 1471 Palestinian they joined the Quran recitation event in the Gaza. اس کے اندر ہر عمر کے لوگ تھے, بچے, بوڑھے, جوان, بہت بوڑھی خواتین تک, جنہوں نے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو اس ایونٹ کے اندر پورا صبح سے لے کر شام تک سنایا تھا. تو یہ ریسیٹیشن, یہ جسٹ حفظ کر لینا اور اس کی صرف ریسیٹیشن ہو جانا, we can understand now کہ it wasn't an ordinary competition. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن ان کے دلوں کے اندر کیسے اترا ہوا تھا. تو it is not just an ordinary competition جو کہ ہم پورا دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن کا حفظ کرنا بہترین اجر کا کام ہے, لیکن اس قرآن کے اوپر تدبر,
اس قرآن کو ریسیٹیشن کو اپنی ایکشن میں لے کر آنا، یہ ہے جو چیز ہم نے دیکھی ہے. اور وہ سارے سٹیپس چھوٹے چھوٹے جو پوری زندگی ایک انسان اس ڈائریکشن میں جنت کے سفر کے لیے جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے وہ سٹیپس لیتا چلا جاتا ہے، ان میں سے کسی سٹیپس کو اگنور نہیں کرتا، ان میں سے کسی سٹیپ کو نیگلیکٹ نہیں کرتا، کسی سٹیپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ نتیجہ جو ہمیں نظر آتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک 72 ایئرز کی ایک فلسطینی خاتون ہے، انہوں نے قرآن کو جب اپنے مکمل کی حفظ، تو یہ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا. بقلوب رحلت للمولى حلمها ختم كتاب الله نسعى للإتقان لنغدو نتلو مثل رسول الله نتلو مثل رسول الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لنالي أسمى معان يا من خلق القلب فسوى سلوى القلب هو القرآن سلوى القلب هو القرآن. الدنيا فارغة جئنا نملأ أعمارنا قرآن. یہ وہ محبت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر، کہ وہاں پر قرآن کی کا حفظ کس طرح ایک، آپ اولاد کا ری ایکشن دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب ایک ویو لینتھ پر ہیں. اس قرآن کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ کس پرائم امپورٹنس کا آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ. یزما آپ کچھ کہیں گی؟ اب اس چیز کو ہم کنیکٹ کریں ٹو دا ایمان آف دا صحابہ. تو صحابہ کا جو ایمان تھا، یعنی کہ ظاہر ہے ان لوگوں نے انہی سے انسپریشن لی ہے نا، وہی ہمارے رول ماڈلس ہیں، وہی ہماری پرسنالٹی ہیں. اور پوری 1400 ایئرز آف اسلامک ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو there have been many people جنہوں نے اس ایمان کی سویٹنس کو ٹیسٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، there have been many people who have been our heroes, many people جنہوں نے اس ایمان کی پرفیکشن انسان کو حاصل کیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ what was the ایمان؟ that ایمان was not an ایمان جس میں آپ بس اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. that was the ایمان which showed that جو اسلام کا پرپس ہے وہ آپ کی لائف کے سینٹر میں تھا. اور یہاں پہ جو غزہ کے لوگ ہیں they have understood that they must sacrifice their personal life for the sake of protection of Islamic land. اسلامک لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹو پریونٹ دا ڈومیننس آف دا کفار دے آر سیکریفائسنگ. اور ایسے ہی صحابہ نے ایمان کو کہ جو اس کا جو رزلٹ تھا ان کا، دے انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دعویٰ اور جہاد کے لیے ہی وقف کرنا ہے. یعنی کہ مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں یا مدنی زندگی آپ دیکھ لیں، مکی زندگی میں یہ تھا کہ they were resisting جو پاور تھا اس وقت کا، جو فورسز تھے قریش کے، وہ ان کو ریزسٹ کر رہے تھے تھرو دعویٰ. اور جب وہ مدینہ آئے they had a state، ایک ریاست جس کے ذریعے وہ ریزسٹ کر سکتے تھرو جہاد. اور پھر انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ صرف مدینہ تک ہم نے اسلام نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. اور اسلام کا مقصد ہے ڈومیننس، اسلام مسٹ ڈومینیٹ. This is the reason that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to send his messengers to the kings. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسنجرز کو بادشاہ کے پاس بھیجا؟ To make Islam spread. اور یہ وہی ایکسپینشن پالیسی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فلسطین کو فتح کیا تھا. یعنی کہ فلسطین میں اسلام کیسے آیا؟ It came through dawah and jihad. And the expansion of Islam from east to west. ہم اسلامک ہسٹری کے بارے میں ایک بہت فیمس جملہ ہے جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ اسلام was spread from Spain to China. You know, from the one end of the earth to the other end almost. You know, کہ جو اس وقت کا جو known world تھا جہاں پہ civilization موجود تھی، وہاں پہ اسلام موجود تھا. So why was this?
बिकॉज उस ईमान का तकाजा ये है कि आप दीन के लिए, दीन की डोमिनेंस के लिए कोशिश करें, और दीन की डोमिनेंस के लिए आप यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल गोल्स, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ। और उसमें उसका जो मेथड है, उसका जो तरीका है, दैट इज टू गिव दावा एंड टू डू जिहाद। ठीक है, और जिहाद ऑब्वियसली हमारा टॉपिक आज नहीं है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट नीड्स आर्मीज, दैट नीड्स अ स्टेट। आज भी अगर हम गजा के लिए परेशान हैं तो हमारी परेशानी ये है कि एक पूरी दुनिया की फौज एक छोटे से एरिया पे हावी है, with all of their technology and all of their power, yet the Muslims are not responding in the same way. The Muslim countries surrounding Gaza, 22 Arab countries and 57 Muslim countries, उनके जो armies हैं वो they are at standstill. So that jihad is not happening the way it should happen. जो मुजाहिदीन कर रहे हैं, may Allah accept it from them, and they are becoming shaheed. But it's not just their role for this. It's not just their jihad, it's all of our jihad. And that should be done through the movement of Muslim armies. तो ये जो पॉइंट है जिस पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा और बात करने की ज़रूरत है, but it's not the topic today, but it is the concluding point कि वो ईमान जो है वो इसलिए है because they have already also realized कि उन्होंने जो sacrifice वो कर रहे हैं वो उस मुक़द्दस ज़मीन के लिए कर रहे हैं जो इस्लाम के लिए मुक़द्दस है, not from a nationalistic perspective. Not for the land of Palestine because it's a Palestinian national state, no, because it's an Islamic issue. ठीक है, तो ये सहाबा में भी हमने देखा, ये सहाबा के बाद जो लोग आए हमने देखा, and just finally, just to conclude कि how will Palestine be liberated? हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में पैलेस्टाइन फतह हुआ था through the Islamic State. आर्मी गई थी वहाँ पे उसको लिबरेट करने के लिए। फिर हम देखते कि वहाँ पे इस्लाम जब नाफिज रहा 400 years, क्रूसेडर्स आते हैं, और उस वक्त का वहाँ पे जो लोकल वाली था नूरुद्दीन ज़ंगी, he made utmost effort to protect Islam, and even his father इमादुद्दीन ज़ंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस एरिया को फतह करने वाला सलाहुद्दीन अयूबी थे, जिन्होंने आर्मी के थ्रू उसको लिबरेट किया, uniting the Muslims that were fragmented because of the Mongolian invasion and the Crusades। यानी कि जो भी डिसयूनिटी मुसलमानों में आई हुई थी वो ये थी कि क्रूसेड्स का हमला एक साइड से हो रहा है, मंगोल्स का हमला दूसरे साइड से हो रहा है, एंड एवरीथिंग वाज अ मेस। सलाहुद्दीन अयूबी ने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मुस्लिम यूनिटी को कायम किया, देन ही लिबरेटेड अल-कुद्स, and we know that during the time of Sultan Abdul Hamid 1901 में जब ज़ायनिस्ट लॉबी आती है, थियोडोर हर्त्ज़ल आता है सुल्तान अब्दुल हमीद के पास कि I want to buy some of this land, Sultan Abdul Hamid said to him, no way, we are not going to give you even an inch. So we can see that not only was Palestine open to Islam through jihad, through the state, it was protected through jihad and the state, and it therefore to liberate it, you need the state, you need khilafah, you need the Islamic State to liberate Palestine. और उसमें हमारा रोल है, we have to put the dawah for khilafah at the center of our life. If we really want to help those people, then it is not through food and medicine and that. They don't want that. वो खुद कहते हैं हमें आर्मी भेजो, और आर्मी सिर्फ उस वक्त जाएगी जब एक रियासत होगी जो समझती है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आर्मी भेजनी है, और वो सिर्फ रियासत खिलाफत होगी इंशाल्लाह. So we conclude this topic with you today inshallah by this point कि the ईमान of the people of Gaza is not something कि एक फ़लसफ़ा होना चाहिए हमारे लिए कि हाँ जी हमने अब सीख लिया और हम भी अपना ईमान वैसे बनाते हैं, बट उसका लिंक होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए with all the Muslims around the world. And the next step inshallah that we will see is we will see the Khilafah. We will see कि जो Western ideology है वो destroy हो गई है, उसकी कोई credibility नहीं रह गई. Even their own people are rejecting their own values because they have realized कि इंसाफ इस दुनिया में नहीं आ सकता इस निज़ाम के ज़रिए. इंसाफ सिर्फ आएगा इस्लाम के ज़रिए इंशाल्लाह. अच्छा, जस्ट क्वेश्चन आंसर से पहले हम आपको छोटी सी एक अनाउंसमेंट देते हैं, आप अपने कैलेंडर्स में लिख लें, और हम इंशाल्लाह फ्लायर भी आपको भेजेंगे. That the next session we are doing for the teens, for the young girls, inshallah, is on 14th January. And the topic is decoding the dangers in Western teen culture.
trends, fashion and influences. تو ان ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. تو آپ اپنے ٹین ایج بچیاں جو ہیں, ینگ لیڈیز جو ہے, ان کے ساتھ get them ready for this to attend this session, جس میں we will discuss these issues and hopefully inshallah we can bring them away from this dominating Western culture inshallah. تو جزاک اللہ خیر. Inshallah we will conclude with a dua inshallah. جی لبنہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.